आज का व्लॉग जी थोड़ा मुख्तलिफ होने वाला है। आज जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई। कभी कभी ना इंसान अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि पीछे मुड़कर देखता ही नहीं कि अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो खैर, कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे किसी की कहानी सुन रही थी, तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा सफ़र शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलातें ही थी, अल्लाह ने बहुत कुछ खुशियाँ भी दी थी। और मैं आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने दिल के करीब किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी किसी एक इंसान की हिम्मत बढ़ाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो खैर चलें, आपको ले चलती हूँ अपनी ज़िंदगी के उस वक्त में जब सब कुछ बिल्कुल अलग था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशास लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, तो मैंने पहले बता दिया आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। आज रूटीन के काम भी चलेंगे, लेकिन साथ साथ में आप लोगों के साथ ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, ये मैं इसलिए कभी नहीं बता रही कि कोई भी मेरे लिए अफसोस करे। बस कभी कभी दिल करता है ना कि जो लोग हमें देखते हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि हर इंसान के पीछे एक लंबा सफ़र होता है। खैर, पता नहीं आपको ये मेरी कहानी पसंद आए या ना आए, लेकिन जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है। खैर चलते हैं, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो हमें इतनी समझ नहीं थी, बस इतनी याद है कि बचपन में अब्बू के हालात अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे होश संभालते गए वैसे हालात नहीं रहे थे। घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन हर चीज़ सोच समझ के करनी होती थी। अम्मी स्टिचिंग करती थी, उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारी अम्मी ने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है। सलाम में मैं अम्मी पे सलाम भेजती हूँ कि इतनी हिम्मत वाली खातून है जो इस उम्र में भी अभी तक स्ट्रगल के उस प्रोसेस में है। तो खैर, अम्मी चाहती थी कि हम बहन भाई आगे पढ़ें, हमारी पढ़ाई ना रुकें। हम 4 बहनें हैं और सबसे छोटा हमारा भाई। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक़ था। बस दिल करता था मैं पढ़ूं, आगे बढ़ूं, ज़िंदगी में कुछ करूं। मैट्रिक हुई तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती थी। मुझे याद है जो हमें थोड़ी थोड़ी जेब खर्ची मिलती थी ना, तो हम उन्हें संभाल कर रखते थे। उस स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने का दिल भी नहीं करता था, मतलब अंदर से नफ्स मर चुका था। लेकिन फिर सोचते थे कि अगर ना हमने, मतलब कैंटीन से लड़कियां खाती होती थी, हमारा दिल करता था हम भी खाएं। फिर बस ज़हन में ये बात आती थी, अगर ये फजूल खाने पीने में खर्च हो गए ना, तो फिर आगे हमारी उस स्कूल की फ़ी कौन पे करेगा, हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे। उस वक्त हम बच्चे ज़रूर थे, लेकिन इतनी समझ दी थी कि अब्बू किस मुश्किल से घर चला रहे हैं। खैर, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर फर्स्ट ईयर की एडमिशन मैंने ले ली। और पता है, एडमिशन लेना और पैसे जोड़ना मेरे लिए आसान था, अब्बू से एडमिशन लेना बड़ा मेरे लिए टास्क था। उस वक्त घर में अब्बू की चलती होती थी, मतलब किसी में ज़रूरत नहीं होती थी कि अब्बू के सामने खड़े होके आ ऊ ई करे। मतलब किसी में ज़रूरत नहीं होती थी, ना अम्मी में ना हम बच्चों में। बहरहाल मैंने हिम्मत की, अब्बू के सामने खड़ी हो गई, जैसे तैसे करके अब्बू से इजाज़त ले ली और फर्स्ट ईयर में मेरी एडमिशन हो गई। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब अब्बू ने इजाज़त दी, और मुझे लग रहा था कि बस अब मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन ज़िंदगी ने शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। फर्स्ट ईयर में ही मेरा रिश्ता आ गया। सच बताऊं, मैं उस वक्त खुश नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि रिश्ता बुरा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह था, और मेरा दिल पढ़ाई में था, तो मेरा उस तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। बस ये लगता था कि थोड़ा और पढ़ लूँ, फिर जो अल्लाह को मंजूर जो होगा वो हो जाएगा। अब भी हम बहनें बैठते हैं ना, तो मैं अपने बहनों से मजाक करती हूँ कि ना, तुम लोग यार कितनी लकी हो, तुम सब ने पढ़ाई कर ली और तुमने डिग्रियां हासिल कर ली, और मैंने इंटर के बाद तो शादी कर ली। तो पता है मेरी बहनें क्या कहती हैं, बाजी अगर आप उस वक्त हिम्मत ना करती हो, अब्बू के सामने खड़ी ना होती फर्स्ट ईयर की एडमिशन के लिए,
تو شاید ہم بھی آگے نہ پڑھ پاتے۔ تو یہ کریڈٹ ہم بہنیں آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے اسٹیپ اٹھایا، ہمارا راستہ کھلا۔ میں نے کہا میرا تو مطلب میرا راستہ تو یو ٹرن ہو گیا نا۔ مجھے جو بڑا شوق تھا، میرا شوق نہیں پورا ہوا، لیکن نا پتہ ہے جب میری بہنیں یہ کریڈٹ مجھے دیتی ہے نا، آپ کی وجہ سے ہمارا راستہ کھلا، تو میں کہتی ہوں چلو یار میں نہ صحیح، میری بہنوں نے تو ڈگریاں لی، کسی کے کام تو آئی۔ اس وقت نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میری بہنوں کا راستہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور میری بہنوں کو خوش رکھے۔ خیر پھر میری انگیجمنٹ ہو گئی، میں اندر ہی اندر بس نہ پوچھیں سوچتی روتی تھی نا، پتہ نہیں میری پڑھائی کا کیا ہوگا، بس یہی سوچی تھی۔ لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا اصلی امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ خیر انٹر کے 2-3 منتھ کے بعد تو میری 2-3 منتھ کے بعد نہیں، آئی تھنک 6-7 منتھ کے بعد میری شادی ہوگی، کیونکہ شادی کی جو باتیں نا گھر میں چلتی ہوتی تھی کہ اس منتھ شادی ہوگی، اس منتھ شادی ہوگی، تو بہرحال میری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے میری بات میرے ہسبینڈ سے کال پہ ہوتی تھی، کیونکہ ہم میاں بیوی جو ہیں نا آپس میں فرسٹ کزن ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ شادی سے پہلے مجھ سے کہتے تھے کہ نا تم فکر مت کرو، شادی کے بعد تمہاری پڑھائی میں پوری کرواؤں گا۔ مجھے ان کی بات پر یقین تھا، لیکن نا کبھی کبھی انسان کچھ اور سوچتا ہے اور اللہ کچھ اور ہی لکھ چکا ہوتا ہے۔ تو شادی کے بعد حالات ایسے بنے کہ میری پڑھائی پوری ہو ہی نہ سکی۔ تو اس وقت میرے ہسبینڈ بھی چاہتے تھے کہ میں آگے پڑھوں، میرے خواب پورے ہوں، لیکن ہر بات ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی نا۔ پھر شادی کے بعد مجھے اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، میں گھر اور بچوں میں ایسی مصروف ہو گئی، پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ ہم لوگوں کو الگ ہونا پڑا جوائنٹ فیملی سے۔ اور جب ہم الگ ہوئے نا، سچ بتاؤں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ تھے میاں بیوی، بالکل نئی زندگی تھی ہماری۔ میرے ہسبینڈ نے قرضہ لے کر کام شروع کیا، اللہ نے محنت میں برکت دی اور دھیرے دھیرے کام چل پڑا ہمارا۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نواز دیا، بیٹی تھی مطلب 2 سال کی ہو چکی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ زندگی سنبھلنے لگی یار، دن ہمارے بہتر ہوتے گئے۔ پھر ہم نے نا تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں بنانی شروع کی۔ رینٹ کے گھر میں ہم رہتے تھے، پھر ایک ہم نے پلاٹ لیا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنا گھر بنائیں۔ پھر کچھ دکانیں بھی لی ہم نے، مطلب اللہ نے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم نے ایک گھر کے لیے پلاٹ لیا، پھر ہم نے دکانیں لی، 6-7 دکانیں لی۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ الحمدللہ اب زندگی ٹھیک ہو رہی ہے ہماری، لیکن 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 امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا ہمارا۔ ایک دن اچانک ہماری دکانیں گر گئی، 6-7 دکانیں ایک ساتھ گر گئی، اس کے برابر میں دکانیں بن رہی تھی، تو اس کے زور پہ ہماری دکانیں گر گئی۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے، جب مجھے پتہ چلا نا کہ میری حالت ہی خراب ہو گئی کہ ہماری دکانیں گر گئی ہیں۔ اپنی محنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے یار، وہ دن اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ لیکن اس وقت بھی ہم نے نا ہمت نہیں ہاری، ہاں صدمہ ہوا، دلی بھی اور ذہنی بھی۔ پھر ہم نے سوچا چلو جو گیا، افسوس کرتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پھر ہم نے نا جو گھر کے لیے پلاٹ لیا تھا نا، ہم نے اس کو بیچ کے دوبارہ اپنا کام کھڑا کیا، اور دوبارہ اللہ نے برکت دی۔ پھر ہم نے گھر کے لیے ایک اور پلاٹ لے لیا، اب دھیرے دھیرے یہ گھر بننا شروع ہوا۔ آج جہاں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں نا، جہاں سے اپنے ولاگ بناتی ہوں، الحمدللہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ آج مکمل تو نہیں ہوا، مطلب ابھی مکمل نہیں ہوا، اوپر کا کام بہت زیادہ ہے، نیچے کا کام بھی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی گھر میں کرنی ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس اللہ پہ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ آگے بھی راستہ بنا دے گا۔ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ حلال کمائی میں کبھی کبھی یار وقت لگتا ہے اور کبھی بہت محنت بھی لگتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حلال کمائی کا سکون ہی الگ ہوتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، محنت بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کا جو سکون ہوتا ہے نا، وہ نہ پوچھیں۔
اس کے بیچ میں تو بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، بہت کچھ ہوا. اب ایک ایک بات تو میڈیا پہ نہیں بتاؤں گی. بہرحال زندگی نے بہت یو ٹرن لیے اور بہت بہت ٹیڑھے راستے آئے. مطلب اللہ نے سب راستے ہمارے لیے سیدھے کر دیے. پھر ایک دن میرے لیے وہی آیا پرانے والے خیال کہ میں کچھ کروں. اب بچے بڑے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے. تو 2020 کی بات، کرونا کے دنوں میں بہت ولاگ دیکھتی ہوتی تھی. سب گھر پہ ہوتے تھے، کوئی کام ایسے ہوتا کوئی نہیں تھا، تو بس سارا دن میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے ولاگنگ دیکھتی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے یار میں بھی یوٹیوب شروع کروں. پہلے تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مطلب یوٹیوب پہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو چینل میں نے مطلب اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ میں چینل بناؤں. ای میل بنانے تک بھی نہیں آتی تھی، مطلب اتنا بھی نہیں آتا تھا. غلطیاں بھی بہت کی میں نے. 2 چینل میں نے بنائے بھی، اس پہ کام بھی کیا اور اس کو چھوڑ بھی دیا. کیونکہ میں نے جی میل ایویں ہی رینڈملی بنا لی. مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس کے پاس ورڈ یاد کرنے ہوتے ہیں، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، فلانا دھمکانا، مطلب جو مجھے نہیں کچھ بھی آتا تھا. بس جی میل بنائی، چینل بنایا اور ویڈیو ڈالنا شروع کر دی. ایک چینل میں نے 2022 میں بنایا، اس کو چھوڑ دیا تھوڑا بہت کام کر کے. تو کیونکہ مجھے اس کا کچھ یاد نہیں تھا کہ میں نے کیا لفڑیاں ماری ہیں اس پہ. پھر اس کے بعد 2023 میں دوسرا چینل بنایا، اس پہ تھوڑا بہت کام کیا. اس پہ بھی وہی غلطیاں کہ یار کیسے جی میل وہ. تو پھر موبائل ٹوٹ گیا یا گم ہو گیا تو وہ بس ایسے ہو گیا چینل خراب. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اندر سے وہی پرانی جو مطلب بیچلر لائف تھے میں کہ مطلب بیچلر لائف والی ہوگی کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، مجھے کچھ کرنا ہے. پھر دوبارہ میں نے یوٹیوب کو پراپر سیکھا، دوبارہ شروع کیا اور آج بھی یار میں سیکھ ہی رہی ہوں. ویسے آپس کی بات ہے، سچ کہوں تو میں سیکھ ہی رہی ہوں. اور یوٹیوب پر یار کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا باہر سے لگتا ہے. ایک ویڈیو کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود کانٹینٹ بناتا ہوگا. کبھی ویوز جو ہیں کم آتے ہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ اتنی محنت کا کیا فائدہ یار، کتنی محنت کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن پھر دل کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری زندگی کے اتنے مشکل دن آسان کر دیے تو یہ سفر بھی ایک دن آسان ضرور ہو جائے گا. مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. بس اتنی سی امید کے ساتھ میں محنت کر رہی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ میری محنت میں بھی برکت دے گا انشاءاللہ. اور ہاں، اگر آپ یہاں تک میری کہانی سن رہے ہیں تو ایک بات ضرور بتائیے گا، کیا آپ بھی کبھی ایسے حالات سے گزرے ہیں جہاں لگا ہو کہ سب ختم ہو گیا ہو لیکن پھر اللہ نے نیا راستہ کھول دیا ہو؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا. اور انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو میں اپنی لو اسٹوری بھی ضرور سناؤں گی کہ وہ کہانی اپنی جگہ بہت ہی الگ ہے ایک ڈراماٹکس کہہ لیں یا ایک فلمی انداز کہہ لیں. تو اگر کبھی ٹائم ملا تو وہ بھی بتاؤں گی کہ کہاں سے کس ایج سے شروع ہوئی اور کیسے ملے، کیسے اب تک ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ساری کہانی آپ نے سنی یہ اتنی سمپل نہیں ہے. اس میں بہت سارے میں نے کہا اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں. مطلب ایسی باتیں ہیں کہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتی. بس اللہ نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اسی امید پہ دنیا قائم ہے. تو بس آج میری ڈیلی روٹین بھی چل رہی تھی اور پیچھے سے میری کہانی بھی سنی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے یا نہیں لگی. بہرحال میں نے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا آپ لوگوں کو سنا کے. کئی دن سے بس ایسے مجھے اپنی پرانی یادیں آ رہی تھی بس اپنی پرانی باتیں یاد کری تھی یار. اس دن سے ہم گزر چکے ہیں، یہ ہم بھٹک چکے ہیں تو بس دل نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی چھوٹی سی اسٹوری شارٹ کٹ کر کے تو شیئر کر دیتی ہوں. اگر اچھی لگی ہو تو بتانا، اگر نہ لگی ہو تو بھی بتانا کہ آپ نے بک کی ہے تو مجھے برا نہیں لگے گا. کیونکہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کیا دیکھنا چاہتے ہو. تو بس دیکھ لیا ڈیلی کی روٹین کیا تھا کہ بس وہی کھانے، وہی گھر کے کام. پھر ہم گئے گاؤں، پھر وہاں سے ہم نے کیریاں لے کے تو پھر اس کے آم بننے کے لیے ہم پیتی میں رکھ دیے.
پھر آم کچھ دن میں یہ 5-8 دن میں بن جائیں گے، پھر آم نکال کے ہم آم کا مزہ لیں گے۔ گاؤں کے راستے بھی آپ کو دکھا لیے، لیکن گاؤں کے اندر کے گھر نہیں دکھائے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو بس گاؤں سے واپس آتے ہوئے بچوں کا بڑا دل تھا نا شام سے کہ سموسے کھانے کا، تو میں نے ان سے کہا کہ سموسے لینا، بچوں کو شام سے دل کرائے سموسے کھانے کا۔ تو میرے ہسبینڈ کا دل تھا کہ مٹھائی کھانے کا، پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو آئے دن مٹھائیاں کھانے کا، مطلب میٹھا کھانے کا بڑا چس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے بس گلاب جامن لیے اور سموسے اور پیٹیز وغیرہ یہ گھر لے کے تو ہم آ گئے اور بچوں کو دیے، تو یہاں پہ بس بچے کھائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والے لوگوں کا بھی بڑا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں نہ کر سکتے تو کسی کے لیے راستہ بھی مشکل نہ بنائیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔